अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना सबको मुबारक हो। अहले इस्लाम को जहाँ जहाँ के मुसलमान हैं उनको रमज़ान बहुत मुबारक हो। उसकी बरकतें और उसकी रहमतें सब के लिए इक्वल हैं और हमने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, रमज़ान का महीना थोड़ा सा बिज़ी भी होता है कि आप जो ज़िक्र अस्कार और कुरान पाक के लिए आप ज़्यादा टाइम निकालते हैं, और इन मसरूफ़ियात की वजह से मैं जो है थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा गैप आ गया है। लेकिन कोशिश तो मेरी होती है कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करूं। लेकिन रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से कुछ पढ़ना पढ़ाना होता है, कुरान पाक का एहतमाम होता है। जो हमारे अजीज़ो अकरबा फोत हो जाते हैं उनके लिए इस महीने में एहतमाम किया जाता है कि हम कुरान मजीद पढ़ के उनकी रूह को बख्श सकें, क्योंकि हम उनके लिए एक तरह से सदका जारिया होते हैं, हमारे वालिदैन और हमारे बहुत करीबी। तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल जो है में अपसेट हो गया है। तो कोशिश करूँगी कि पढ़ाती रहूँ। हमने सूरह निसा की 91 आयत तक पढ़ा था और आज शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, 91 आयत तक हमने पढ़ा था और देखते हैं कि आज कुछ लंबी आयत थी तो मैंने 2-3 ही पढ़ाई थी। कहाँ से शुरू हो रही है? 90 ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और नहीं काना है ले मोमिनी किसी मोमिन के लिए अन यक तुला कि वो कत्ल कर दे मोमिनन किसी मोमिन को इल्ला मगर खता से वमन और जो कोई कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को खता से गलती से फ़तहरीरु तो आज़ाद करना है रक़बातिन एक गर्दन मोमिनातिन मोमिनातिन वदियतुन और खून बहा मुसल्लमातुन जो सुपुर्द किया गया या जो सुपुर्द किया जाए इला तरफ अहलही इसके अहल के इल्ला मगर अन ये कि यसद्दक़ु वो सदका करते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान करीम एक ऐसी हमारी किताब है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हमारी इल्हामी किताब ऐसी है जो ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिस पर मुहित ये कुरान पाक ना हो, जिसके मुतालिक इसने कवानीन ना दिए हों। और ये बहुत ही मुकम्मल किताब हमारी रहनुमाई के लिए है और इसको खोलकर इससे सबक लेने के लिए है। ये एक सबक देने वाली किताब है। ये एक हमारी ज़िंदगी का पैटर्न है, ये एक कोड ऑफ लाइफ है जिसको हमने खोलना है, समझना है और अमल करना है। ये किताब बिल्कुल भी बंद करके रखने के लिए नहीं है और ना ही हिल कर जो है ना सिर्फ पढ़ने के लिए है। तिलावत की हद तक तिलावत का सवाब है, लेकिन एक किताब का मकसद ये है कि आपको अल्लाह ताला क्या कह रहा है, एज अ मुस्लिम आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, आपको इसके कवानीन का इत्तला कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, इसको खोले और समझे बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, जो कोई मेरे वीडियो देखता है उनसे गुजारिश है कि जो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते और घर में कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, समझ के पढ़ना चाहते हैं, या एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि कुरान क्या कह रहा है। तो ये मेरी वीडियोस उनके लिए हैं और सब के लिए हैं जो भी इससे इस्तिफादा करना चाहे। बारिश जब होती है तो बंजर पहाड़ों पर भी होती है और चटियल मैदानों में भी होती है और ज़मीन पर भी होती है। तो अब ये आगे से
کون سی زمین کیسا رسپانس دے، یہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جو اچھی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اور آگے کون کتنا کیا کرتا ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مومن کا، اور خون بہا جو سپرد کیا جائے طرف اس کے اہل کے، مگر ہاں یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ جب یہ ہجرت ہو رہی تھی، مسلمان انیشل نیا دین انہوں نے قبول کیا تھا، کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے نہیں کی تھی، اور کچھ لوگ ایسے مسلم تھے جو بعض وجوہات کے اپنی کمزوری کی وجہ سے یا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ ایسی واقعتاً مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن مسلم اور کفار کے بیچ میں وہ رہ رہے تھے، اور آدھا وہ کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی دونوں طرف پورے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ہجرت کر سکنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ تو دونوں کا معاملہ اسلام کی نظر میں ڈیفرنٹ ہے، اور ایسے میں اس وقت جنگ اور قتال کی اور جہاد کی ضرورت ہوتی تھی، اور عموماً لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ تو انہی لڑائیوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی مومن جو مومن ہے لیکن ہجرت نہیں کر سک رہا اور کفار کے بیچ رہ رہا ہے، اگر وہ کوئی مومن جو جنگ کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی مومن قتل ہو جاتا ہے جو کہ واقعتاً مومن تھا اور بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتا تھا، وہ قتل ہو جائے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس کے لیے مطلب ایک قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو اسلام نے جو ہے قتل ہونے والوں کی اہلِ کی تسلی و تشفی کے لیے پورے قانون وضع کیے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو اس کا خون بہا ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعداد بتائی تھی وہ 100 اونٹ، 200 گائیں اس وقت کے لحاظ سے، اور 2000 بکریاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت کے برابر خون بہا ادا کرنا تھا۔ تو جو ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون یہ بدلتا گیا، لیکن قیمت یعنی کہ تھوڑی کمی بیشی ہوتی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ مقرر کیا تھا۔ اور ایک اور چیز تھی کہ ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، یہ ان اہل خانہ کی تشفی و تسلی کے لیے۔ اور اس ایک مومن کے ہاتھ سے مومن قتل ہو جائے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی اس سے چوک ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس طرح سے گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو اس کو اس سے آزاد کرانے کے لیے بھی یہ فدیہ مقرر کیا گیا تھا۔ اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم مقرر کی تھی، وہ جو ہے اہل خانہ کے حوالے کی جانی تھی، جو کہ جن کا بندہ قتل ہو گیا تھا، اور ان کے لیے بھی یہ تھا کہ بہت بہتر تھا کہ وہ اس رقم کو یا اس چیز کو جو فدیہ ایز اے فدیہ ان کو دیا جاتا ہے، وہ اس کو خرچ کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ فَإِن پھر اگر کانا ہے من قوم ایسی قوم سے عدوٍ جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو اور وہ مؤمنون اور وہ مومن ہے، فتحریرو تو آزاد کرنا ہے، رقبات ایک گردن کا، مؤمنات مومن۔ اب یہاں پہ اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اگر ہے یعنی کہ وہ مومن جو قتل ہو گیا وہ ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہے، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلم تھے لیکن وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے،
مسلمان تو وہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے پریفر کیا کفار کے بیچ رہنا۔ وہاں ان کی زمینیں، جائیدادیں، گھر بار، کاروبار تھے، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے ایک حرص اور لالچ میں نہ تھے تو وہ مومن، لیکن انہوں نے ان کے بیچ ہی رہنا پسند کیا اور ترجیح دی، ہجرت کو ترجیح نہ دی۔ تو ایسے مومن کے قتل، اگر کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے اگر کسی ایسے مومن کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قتل کے ذمے میں صرف ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، یعنی کہ فدیہ نہیں دینا تھا۔ وَإِنْ كَانَ، اگر ہے، مِنْ قَوْمٍ، ایک قوم سے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، اور بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقٌ، پختہ عہد ہے، فدیاتٌ، تو خون بہا ادا کرنا ہے، مسلماتٌ، سپرد کیا ہوا، الی اہلہ، طرف اس کے اہل کے، وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبات، ایک گردن کا، مؤمنات، مومن، فمن، تو جو کوئی، لم نہ یجد، پائے، فصیام، پس روزے رکھنا ہے، شہرین، نے 2 ماہ، متتابعین، مسلسل، پے در پے، توباتن، یہ مہربانی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا، حکیمہ، علم والا، حکمت والا، سبحان اللہ۔ اب اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر ہے ایک قوم سے وہ جو فوت ہو گیا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے، تو خون بہا ادا کرنا ہے، مسلماتن، سپرد کیا ہوا، طرف اس کے اہل کے، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، مومن، تو جو کوئی نہ پائے، پس روزے رکھنا ہے 2 ماہ، مسلسل، پے در پے، یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ علم والا اور حکمت والا، سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ اس وقت بہت سے قبائل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جب ان بعض قبیلوں کے آپس میں بنتی تھی اور بعض کی نہیں بنتی تھی، اور کچھ قبائل اسلام کے نقطۂ نظر سے بھی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھائی چارے کا سا تعلق تھا، اور ان کے درمیان کچھ عہد ہوئے تھے، اور میثاق جس کو کہتے ہیں کہ عہد، وہ جو لکھے گئے ہوتے ہیں، قوانین اور قاعدے کچھ تھے ان قبیلوں کے بیچ۔ تو ان قبیلوں میں اگر کسی نے پناہ لی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، وہ ان قبیلوں کی سرپرستی میں تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ مارا گیا، تو ظاہر عہد ٹوٹ گیا۔ تو جو عہد ہے نا وہ ہوا تھا، اور اس کے توڑنے کا اب فدیہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس نے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ یہ روزے اس طرح 2 ماہ کے مسلسل ہیں کہ اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے ہیں 2 ماہ کے۔ اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، وہ انسان کے اوپر پابندیاں، انسان کے اوپر جبر نہیں لگاتے، وہ انسان کو پاک کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کی آسانی کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے انہوں نے یہ سب جو ہے قانون اور قاعدے بنائے ہیں، اور اسی میں انسان کی آسانی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اف یہ کتنا مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قتل جو ہے ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو اس کا اگر تھوڑا سا فدیہ جو اسلام ہمیں کہتا ہے اگر ادا کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں اور طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آسانی دیکھتے ہیں، اس کی مشکل نہیں، مطلب آسانی کرتے ہیں، آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکلات والا معاملہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ ومن یقتل، اور جو قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، تو جزا ہے اس کی جہنم، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، وغضب اللہ، اور غضبناک ہوا اللہ، علیہ، اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پر، وأعد،
लहू और इसने तैयार किया लहू इसके लिए अज़ाबन अज़ाब अज़ीमा बड़ा। अस्तग़फिरुल्लाह। अब क्या है इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और जो कोई कत्ल कर दे किसी मोमिन को जानबूझकर तो जज़ा है इसकी जहन्नुम, हमेशा रहने वाला है इसमें और गज़बनाक हुआ अल्लाह इस पर और इसने लानत की इस पर और इसने तैयार किया इसके लिए अज़ाब बड़ा। अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों अब ये है कि जंग व जदल में आपने अपनी ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती ख्वाहिश को पीछे नहीं रखना, पीछे ज़ाती जो दुश्मनी होती है उसको पीछे रखना होता है। आपका एक मोटिव होता है और वो मकसद जो है इस्लाम है, हक़ को फैलाना है, बातिल को निस्तो नाबूद करना है। तो इसमें जो है आपकी अपनी चॉइसेस नहीं होती, इसमें जो एज अ कानून और दायरे के अंदर आप जंग कर रहे होते हैं, तो इसमें जो ज़ाती तासुब होता है और जो ज़ाती ख्वाहिश होती है उसकी कोई जगह नहीं होती। तो इस आयत में ये फरमाया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान किसी को जानबूझ के कत्ल कर देता है, जानबूझ के यानी कि अपनी ज़ाती, जैसे किसी ने किसी को बुरा बोला था, किसी ने किसी को मारा था, अब वो उसके सामने आ गया, जंग में आमने सामने आ गए हैं, उसके लिए उसको कत्ल करना आसान है तो वो उसको कत्ल कर देता है। तो अब ये जो जानबूझ के कत्ल किया जाता है ना, तो ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, अल्लाह के गज़ब को उभारता है, अल्लाह के गज़ब को आवाज़ देता है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तो जो ऐसा करेगा जानबूझ कर किसी मोमिन को कत्ल करेगा तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, हमेशा रहने वाला है इसमें, और अल्लाह के गज़ब को उसने दावत दी और इस अल्लाह ने लानत की इस पर और इसने तैयार किया एक ख़ास और बड़ा अज़ाब उसके लिए। अस्तग़फिरुल्लाह। अज़ाब, अज़ाब बहुत बड़ा लफ्ज़ है और इस अज़ाब के अंदर एक पूरी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है अज़ाब की। अल्लाह ताला हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। हम सज़ा को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो इसकी एक बड़ी कैटेगरी अज़ाब है, हम अज़ाब को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला से हर वक्त हर किस्म के अज़ाब से, हर किस्म से की सज़ा से पनाह मांगनी चाहिए। उसकी पाक पनाह जब आपको मैसर आ जाए तो आपसे बहुत से भली बातें हो जाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं अल्लाह की पनाह में आकर जो अमूमन आप शायद ज़िंदगी में आपको मौका शैतान बहकाता है और वो मौका नहीं इंसान को देता कि वो कोई अच्छे काम कर सके। तो जब आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हो तो कुछ ऐसे काम हो जाते हैं आपसे जो आपकी बख्शिश का बायस बन जाते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह के अज़ाब को झेलना, अल्लाह की सज़ा को झेलना नामुमकिन है। दोस्तों आप सोच लें कि इस जान के साथ ये जान, जो यही जान जब आगे जाएगी तो ये कितने कुछ अज़ाब, हम दुनिया का कोई अज़ाब सह सकते हैं, हम दुनिया का कोई दर्द सह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम चिल्ला उठते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो हम दुनिया के ये अज़ाब हैं कुछ भी नहीं है, इनको हम नहीं झेल सकते, तो हम अल्लाह के खालिस्तन तैयार किए हुए अज़ाब किस तरह सह सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो आमनो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब ज़रब तुम सफ़र करो तुम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़तबय्यनु तो तहकीक कर लिया करो, वला और ना तो कोलो तुम कहो लिमन वास्ते इसके जो अलका डोले अलैकुमुस्सलाम तुम्हारी तरफ सलाम, लस्ता नहीं हो तुम मोमिनन मोमिन, तब तो गुना तुम तलाश करते हो अरदा सामान, पहले ही मोमिना तक कर लेते हैं। दोस्तों इसका मुहावरा देखते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब सफ़र करो तुम अल्लाह के रास्ते में तो तहकीक कर लिया करो और ना तुम कहो वास्ते इसके जो डाले तुम्हारी तरफ सलाम, नहीं हो तुम मोमिन। मतलब उस वक्त सफ़र जो है पैदल होते थे, कई दिनों पर मुहित होते थे, कई हफ्तों और महीनों पर मुहित होते थे। तो आपकी उस नक्लो हरकत में बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना होता था। तो अगर जो है अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकले हैं और अल्लाह की राह में निकले हैं या हिजरत कर रहे हैं, और कोई आपको कोई सलाम करे जो मोमिन ना हो, तब भी आप उसको कबूल करें।
یعنی اس کے منہ پر نہ پھینکیں کہ یہ مومن نہیں ہے تو اس نے ہمیں سلام کیا. سلامتی جس طرف سے بھی آئے ایک مومن کو اس کو قبول کرنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اسلام ایک امن پسند دین ہے اور ہر قسم کے حالات میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے اور ہر سلامتی والی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، ابزارو کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی اچھی بات ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے. تب تغون تم تلاش کرتے ہو عرض الحیات دنیا کی زندگی کا، عرض کا سامان دنیا کی زندگی کا، حیات دنیا. فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہیں مغانم غنیمتیں کثیرہ بہت سی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے نا اس کو معمولی اجر پر جو ہے معمولی دنیاوی فائدوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ معاملے ایسے ہیں جن کا اللہ نے بے تحاشا اجر رکھا ہے. یعنی کہ دنیا کی زندگی میں جو آپ کو ملتا ہے وہ بہت کم ہے اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ذرے سے پہاڑ جیسے. دنیا میں اگر ذرہ ہے تو اللہ کے پاس پہاڑ ہے اور کئی پہاڑ ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ دنیا کی زندگی کے فائدوں پر نظر مت رکھو بلکہ اللہ کے پاس جو ہے جو اجر ہے، جو اس کی بخشش ہے، جو مہربانی ہے، ان کے اوپر نظر رکھو. کذالک اس طرح کن تم تھے تم من قبل اس سے پہلے فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا. سبحان اللہ. اب اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں. اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر تو تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں نا پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، انہی کی طرح تمہاری زندگیاں تھیں. تم حق سے نا آشنا تھے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خبر نہیں تھی اور ان بتوں کے پجاری تھے. تو اس رب نے تم پر احسان کیا اور یہ اس کا احسان تھا کہ اس نے تمہیں چنا اور تمہارے دلوں کو نرم کیا اور اس میں اسلام نے گھر کر لیا. تو جو ہے پہلے تم بھی انہی کی طرح تھے تو ان کے ساتھ نفرت کا یا بہت زیادہ خود کو، جب آپ کسی سے نفرت کریں گے نا تو دوسری طرف خود کو بڑا سمجھیں گے. تو تھوڑا سا بڑا سمجھنا تکبر میں آ جاتا ہے. پھر یہ چیز اسلام کے بہت اگینسٹ ہے تکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. جس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، کوئی انسان کہے کہ میں خود جا رہا ہوں جی ہدایت لینے کے لیے، نہیں، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. اور جن پر نہیں احسان ہوا نا ان کے لیے تھوڑی سی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز تھی حق اور سچ جو ہم نے اڈاپٹ کر لی اور انہوں نے نہیں کی ابھی تک، تو ان کے لیے تھوڑا سا وہ مارجن رکھنا چاہیے اور ان سے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جتلا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تم بھی ایسے ہی تھے. ان اللہ بے شک اللہ کانا اور تم جو بھی کرتے ہو کرنے والا عمل تو اللہ بخوبی دیکھتا ہے. اور کرنے والے عمل کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے جس کو انسان جج نہیں کر سکتا، لیکن اوپر بیٹھی ہوئی ذات، اوپر جو ہمارے اوپر ہر وقت نگران ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے پہلے نیت اور دل میں آنے والے خیال سے باخبر ہے. یعنی کچھ اس سے چھپ نہیں سکتا. تمہاری ذرا بھی جیسے آنکھوں کا اشارہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی کو حقارت کا اشارہ بھی کیا، کسی کو ہلکا سا مسکراہٹ سے تمخصر بھی کیا، تو یہ معمولی سی چیزیں جو دوسروں کے دل کو برا کرتی ہیں معمولی تو نہیں ہوتی. اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر عمل اور ہر نیت سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر سوائے اولی دراری سوائے معذوروں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے.
سبحان اللہ۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنے نفسوں کے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مومنین کی کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھتا ہے۔ اور اس وقت لوگوں میں ایک چیز تھی کہ وہ جہاد کو ناپسند کرتے تھے، مومن ہو کر بھی جہاد کو ناپسند کرتے تھے، اور کچھ لوگ ہمیشہ ہی پرجوش رہتے تھے کہ کب جہاد ہو اور وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے چونکہ اس وقت غزوات بہت زیادہ ہوتے تھے اور لڑائیاں بہت عام تھیں، اور جو ہے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ختم کرنے کے لیے درپے رہتا تھا، اور جنگ احد کے بعد جو مسلمانوں کے حالات جب کمزور ہو گئے تھے تو ہر قبیلے کی نظر تھی کہ کسی طرح ان مسلمز کو ختم ہی کر دیا جائے، یہ دین ہی نہ رہے بین اور نہ بچے بانسری۔ تو یہ والا کفار کا حال تھا جو اسلام کے لیے وہ سوچتے تھے، اور جہاد بھی اس وقت ہوتے تھے تو جہاد بھی ہوتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو کہ جہاد نہیں کرنا چاہتے، جو دل سے نہیں چاہ رہے کہ وہ جہاد میں حصہ لیں، کہیں وہ مر نہ جائیں، وہ موت سے ڈر رہے ہیں جو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو کہاں زمین اور آسمان کا فرق ہو کہ کہاں وہ سوچ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دیے جائے، ہماری فیملی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے مال، اللہ اور اس کے رسول جو بھی ہم سے قربانی چاہیں ہم انہیں دے دیں۔ تو یہ دونوں یہاں پہ دو سوچ جو ہے ان کا اختلاف ہے، اور ان کا فرق واضح کیا گیا ہے کہ کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بیٹھنے والے اور اللہ کے راہ میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ ہاں اس آیت میں وہ مستثنی ہیں جو کہ معذور ہیں اور جو کہ واقعی کسی معذوری اور عذر کے سبب جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے استثناء ہے۔ انفسہم فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم ساتھ اپنے مالوں کو، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ میں۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو، ساتھ اپنے مالوں کو اور اپنے نفسوں کے، بیٹھنے والوں پر درجے میں ظاہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد میں حصہ نہیں لینا چاہتے اور عذر تراش رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنی پورے تیاری کے ساتھ جہاد میں اپنے مال بھی قربان کیے بیٹھے ہیں اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ پرجوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے مجاہدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ وہ زندگی میں غازی بن کر بھی درجہ پاتے ہیں، اور فوت ہو جائیں تو شہداء کی روح ایسی ہوتی ہیں جو بار بار دنیا میں ان کا وہ اپنا اجر جب اللہ کے ہاں پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار دنیا میں جائیں اور بار بار جو ہے جہاد کریں، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں اجر پاتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں شہداء کے لیے۔ وَكُلًّا اور ہر ایک سے، وعد اللہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے الحسنی بھلائی کا، وفضل اللہ فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، علی القاعدین اوپر بیٹھنے والوں کے، اجراً عظیما اجر عظیم کے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا بامحاورہ دیکھتے ہیں، ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر جہاد کا جہاں اجر دے رہے ہیں، مجاہدین کو اجر سے، شہداء کو اجر سے نواز رہے ہیں، اور غازیوں کو اجر سے نواز رہے ہیں، تو وہ جہاں کہیں کوئی اچھا عمل کرے گا نا، کوئی سوچ بھی اچھی رکھے گا تو اس کا بھی اجر اسے عطا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف روشنی ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، نیت اور بات کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی، یعنی اجر عظیم سوچ لیں جیسے عذاب علیم ہوتا ہے، دردناک عذاب، اس طرح اجر عظیم، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر کہ جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اتنا بڑا اجر اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ چیزیں اللہ کے ہاں مخفی ہیں اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا اجر دیں گے۔ دوستو بس یہ انسانوں کے لیے ہے کہ وہ اس قرآن سے سیکھے کس چیز میں کیا چیز ہے۔ اب مجاہد لڑنے کے لیے سوچو تو انسان کے جان منہ کو آتی ہے کہ خون ریزی، قتل و غارت، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے سبب اگر آپ مر جاتے ہیں، دنیا میں کیا پتہ آپ کتنے کتنے گناہ کر کے مرے، لیکن آپ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دراجات، یہ درجات ہیں، منہ اس کی طرف سے، سبحان اللہ، و مغفرات، اور بخشش ہے، و رحمت، اور رحمت ہے۔ نہ صرف درجات ہیں، نہ صرف نعمتیں ہیں، نہ صرف اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور اس جہان میں طرح طرح کے جو ہے انسان کو جو ہے طرح طرح کے مطلب نعمتیں عطا ہوں گی، بلکہ سب سے بڑی چیز بخشش ہے، جس کے لیے جان توڑ کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مجاہدین کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور رحمت ہے، اور سبحان اللہ، اور یہی ان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، مہربان، اور اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ مہربان بھی ہے اور بخشتا بھی ہے، اور بہت ہی کریم ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ دوستو اب یہ آیت کتنی ہوگی؟ آیت کے اوپر جو ہے نشان لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ رحیمہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم جو فوت ہو جاتے ہیں، فوت کر لیے جاتے ہیں، الملائکہ تو فرشتے، اس حال میں کہ ظالمی ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں، فی ما کس میں، کن تم تھے تم، قالوا وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین کمزور، بے بس، مجبور، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ زمین اللہ کے، واسعتاً وسیع، فتہاجروا تو تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ، ماوہم ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم، وساعت، اور کتنا برا ہے، مصیرہ ٹھکانہ۔ دوستو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیت یہاں پہ میں ختم کروں گی تو یہ 98 آیت ہے۔ آیتیں لمبی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا تھا۔ اب آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، وہ کہتے ہیں کہ کس میں تھے تم، وہ کہتے ہیں کہ تھے ہم کمزور، مجبور، زمین میں، قالوا وہ کہتے، فرشتے کہتے ہیں، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع فراخ تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، تو یہی لوگ ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم، اور کتنا برا ہے، مصیرہ ٹھکانہ۔ استغفر اللہ۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہجرت ضروری ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنے بال بچوں اور فیملی کو لے کر ایک ایسے علاقے میں جائے جس میں اس نے جو دین اپنایا ہے وہاں پر اس کو پوری طرح امپلیمنٹیشنز بھی اس دین کی ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر رہ سکے۔ ایک انسان اسلام قبول کر لے لیکن رہنا کفار میں چاہے، اپنی زمینیں نہ چھوڑے، اپنی برادری نہ چھوڑے، اپنے رشتے نہ چھوڑے، اور اسلام قبول کر لے، اور جان کے وہ ہجرت نہ کرے، حالانکہ نہ وہ کمزور تھا، نہ وہ بے بس تھا، نہ وہ مجبور تھا، بلکہ اسے مختلف قسم کے لالچ جو تھے انہوں نے جکڑ رکھا تھا، اور اس نے زبانی کلامی اسلام قبول کیا تھا، اور ایک طرح سے وہ منافقین میں سے تھا۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے
हैं कि तुम किस किस्म के मुस्लिम थे, किस किस्म के मोमिन थे, तुम्हारा इस्लाम ये कैसा था। तो वो कहते हैं कि आगे से वो कहते हैं कि हम मजबूर और बेबस थे। लेकिन क्या है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये उनकी मुनाफिकत है। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी ज़्यादा वसी ना थी कि तुम हिजरत कर जाते इसमें। मतलब तुम कहीं भी जा सकते थे, जिस तरफ मुंह आता उधर जा सकते थे। अल्लाह की ज़मीन कितनी बड़ी है। लेकिन वही उनका लालच था, वही उनका ज़ुबानी कलामी का इस्लाम था। तो ऐसे मुनाफिकीन का ठिकाना आपको पता है कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में रहेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे लोगों से भी फरिश्तों ने पूछा कि क्या वजह थी, और उन्होंने आगे से झूठ बोला। तो फरिश्ते उन्हें कह रहे हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी ना थी कि तुम हिजरत कर जाते और इस नए दीन के साथ अपने लिए कोई पुरअमन ठिकाना देखते, बजाय इसके कि तुम्हारे ज़ाहिर सुबह होने से रात होने तक ज़ाहरी बुदोबाश बिल्कुल कुफार जैसे रहे। उनकी मजालिस में बैठो, उनके त्योहारों में शिरकत करो और उन्हीं की बातों पर अमल करो। तो ये कैसा इस्लाम है। तो फ़उलाए का तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है। तो दोस्तों यही लोग हैं। अब कहा जा रहा है कि यही वो मुनाफिकीन हैं जिन्होंने बज़ाहिर ये शो किया कि हम मजबूर हैं, हिजरत नहीं कर सकते। वो पूरी तरह कादिर थे, उनसे गरीब, उनसे गे गुजरे लोगों ने हिजरत की और उन्होंने ना की। तो उनका ठिकाना जहन्नुम है, और कितना बुरा ठिकाना है। और जहन्नुम, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए हम सब को। अल्लाह ताला हम सब के अमाल में से कोई ऐसा अमल पसंद कर लें जो हमारी बख्शिश का बायस बन जाए, और हमें ज़िंदगी में इस खुली आँखों के साथ इतनी तौफीक दे दे कि हम कुछ ऐसे अमल कर लें जो हमारे आखिरत में काम आ सकें। कोई भी इंसान गलतियों से मुबर्रा नहीं होता। इवन कोई भी आप मोमिन, बड़े से बड़ा मोमिन देख लें, बड़े से बड़ा मुल्ला कारी देख लें, इंसानी जो बशरी गलतियाँ हर एक इंसान के अंदर हैं। आप किसी को पाक ना समझें, आप किसी अच्छे अमल को छोटा ना समझें, आप किसी अच्छी बात को ये समझें कि उसकी वैल्यू दुनिया के नज़दीक हो ना हो, अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। बात करने से गुरेज ना करें, कोई अच्छा अमल करने के से पहले सुस्ती ना दिखाएं। ये ना कहें कि ये क्या अमल है, इसकी क्या जज़ा। नहीं, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी आपके उठने की, आपके सोचने की, आपके चलने की, उन कदमों की बहुत बड़ी जज़ा है। तो जो है उस जज़ा के लिए, उस अमल के लिए उठें और अपने आप को जहन्नुम से बचाएं, जो बहुत बुरा ठिकाना है। दोस्तों, हमने आज 98 आयत तक पढ़ा है। तो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन।